दोस्त, हम इंसानों की एक बहुत पुरानी आदत है। हम किसी को देखते हैं और बहुत जल्दी उसके बारे में फ़ैसला कर लेते हैं। उसने एक अच्छा काम किया, हम कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है। उसने एक गलत काम कर दिया, हम फ़ौरन कहते हैं ये बुरा इंसान है। फ़ैसला हो गया, कहानी ख़त्म। लेकिन क्या वाकई इंसान इतना आसान है? क्या एक अमल पूरी इंसान की नुमाइंदगी करता है? ज़रा रुक कर सोचें। अगर एक तालिब इल्म इम्तिहान में नाकाम हो जाए तो क्या इसका मतलब है कि वो सारी ज़िंदगी नाकाम इंसान है? अगर एक डॉक्टर किसी एक मरीज़ को ना बचा सकी तो क्या इसका मतलब है कि वो बुरा डॉक्टर है? अगर एक बाप गुस्से में एक दिन सख्त लहजे में बात कर ले, क्या इसका मतलब है कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता? हम जानते हैं कि जवाब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अमल पूरी शख्सियत नहीं होता। फिर जब बात अपने और दूसरों के किरदार की आती है तो हम यही उसूल क्यों भूल जाते हैं? दोस्त, मैं जितना इंसान को समझने की कोशिश करता हूँ उतना एक ख्याल मेरे दिल में मजबूत होता जाता है। इंसान की असल पहचान सिर्फ उसके अमाल से नहीं होती, बल्कि उसके दिल की सिमत से होती है, उसके महबूब से होती है, उसकी तरजीहात से होती है, उस चीज़ से होती है जिसे वो दिल की गहराई में सबसे ज़्यादा चाहता है। क्योंकि अमल कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन दिल की सिमत वो इंसान की असल खबर देती है। ज़रा एक मिसाल देखते हैं। एक नौजवान है, वो सच बोलना चाहता है, वाकई चाहता है, उसे झूठ से नफरत है, लेकिन एक दिन खौफ में आकर झूठ बोल देता है। अब हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक उसका अमल और एक उसका दिल। अमल गलत था, लेकिन क्या दिल भी झूठ को पसंद करता था? नहीं, वो खुद इस पर शर्मिंदा है। वो खुद चाहता है कि दोबारा ऐसा ना हो। तो फिर उसकी असल जंग किस चीज़ से है? झूठ से। वो झूठ को पसंद नहीं करता, वो अपनी कमज़ोरी से हार गया, लेकिन उसका दिल अभी भी सच के साथ है। अब एक दूसरे इंसान को देखते हैं। वो बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करता है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर उसे मौका मिल जाए तो वो दूसरों का हक़ खा लेता है। उसे धोखा देने में मज़ा आता है, उसे लोगों को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है। उसे जुल्म बुरा नहीं लगता जब तक उसका फ़ायदा हो रहा हो। अब उसके अमाल शायद कुछ अरसे अच्छे नज़र आए, लेकिन उसके दिल की सिमत क्या है? उसका महबूब क्या है? उसे किस चीज़ से मोहब्बत है? यही असल सवाल है। दोस्त, इसीलिए अल्लाह दिलों को जानता है, क्योंकि दिल वो जगह है जहाँ नीयत पैदा होती है। अमल तो बाद में आता है, पहले ख्वाहिश पैदा होती है, फिर इरादा बनता है, फिर नीयत बनती है, फिर अमल सामने आता है। अगर जड़ ख़राब है तो फल भी एक दिन ख़राब हो जाएगा, और अगर जड़ अच्छी है तो कभी कभी फल देर से आता है, लेकिन आता ज़रूर है। इसीलिए एक इंसान जो मुसलसल अपने नफ्स से लड़ रहा है, जो हर रोज़ गिरकर दोबारा उठ रहा है, जो हर रोज़ अपने गुस्से से लड़ रहा है, अपनी ख्वाहिशात से लड़ रहा है, अपने झूठ से लड़ रहा है, वो शायद बाहर से कामिल नज़र ना आए, लेकिन उसके अंदर एक जंग चल रही है, और इसी जंग की अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी कीमत है। दोस्त, हम सब नाकाम होते हैं, हम सब से गलतियाँ होती हैं, हम सब कभी ना कभी अपने ही मेयार से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैं कभी गिरा या नहीं, असल सवाल ये है कि मैं गिरने के बाद किस तरफ उठना चाहता हूँ। क्या मैं सच की तरफ उठना चाहता हूँ या झूठ की तरफ? क्या मैं इंसाफ की तरफ जाना चाहता हूँ या जुल्म की तरफ? क्या मेरे दिल को खिदमत पसंद है या सिर्फ अपनी अना? ये सवाल इंसान के किरदार के
قریب لے جاتے ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل اہم نہیں، عمل بہت اہم ہے، لیکن عمل کی روح نیت ہے۔ جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور عمل بغیر خالص نیت کے اپنی اصل خوبصورتی کھو دیتا ہے۔ دوست، اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، اگر دنیا میں کوئی انسان نہ ہو، کوئی آپ کی تعریف نہ کرے، کوئی آپ کو نہ دیکھے، کوئی آپ کی ویڈیو نہ دیکھے، کوئی آپ کی تعریف نہ لکھے، کوئی آپ کو کامیاب نہ کہے، تو پھر بھی آپ کس چیز کی طرف چلیں گے؟ آپ کس چیز کو چنیں گے؟ آپ کا محبوب کیا ہوگا؟ کیونکہ وہی آپ کے دل کی اصل سمت ہے، اور انسان کی اصل پہچان بھی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان کا اصل چہرہ اس کے دل میں چھپا ہے، اگر نیت اعمال سے پہلے آتی ہے، تو پھر ہم اپنے دل کو دیکھیں کیسے؟ ہم اپنے اندر چھپی ہوئی خواہشوں کو پہچانے کیسے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا محبوب واقعی اللہ، حق، انصاف اور کردار ہے، یا ہماری انا، ہماری خواہش اور دنیا؟ اور اس سوال کا جواب صرف ایک جگہ ملتا ہے، وہ جگہ جہاں کوئی اور موجود نہیں ہوتا، جہاں صرف انسان ہوتا ہے اور اس کا رب، یعنی تنہائی۔ دوست، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ انسان اپنے بارے میں سب سے سچی بات کہاں جان سکتا ہے، تو میرا جواب ہوگا تنہائی میں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے درمیان ہم صرف زندگی نہیں گزارتے، ہم کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ کوئی برائی نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں۔ وہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی زبان استعمال کرتا ہے، اپنے رویے کو سنبھالتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ خود پر زیادہ قابو رکھتا ہے، کیونکہ وہاں نظر رکھنے والی آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن جب دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب فون خاموش ہو جاتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، جب کوئی تنقید کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تب ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو؟ یہ سوال بہت گہرا ہے، کیونکہ اسی لمحے انسان کا اصل محبوب سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ دوست، ذرا اپنی تنہائی کو یاد کیجیے، جب آپ کے پاس ایک گھنٹہ خالی ہوتا ہے اور کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو آپ کا دل کس طرف بھاگتا ہے؟ آپ کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کس چیز کو کھولتے ہیں؟ کس چیز کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ اکثر وہی چیز آپ کے دل کی اصل کشش ہوتی ہے۔ اگر ہر تنہائی صرف غفلت میں گزرتی ہے، اگر ہر تنہائی صرف وقتی لذتوں میں گزر جاتی ہے، اگر ہر تنہائی میں صرف دل اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، تو ہمیں دوسروں سے پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آخر میرے دل کا محبوب کیا ہے؟ اور اگر تنہائی میں آپ کبھی اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پر غور کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی دل کی ایک سمت ہے۔ دوست، تنہائی ایک آئینہ ہے، وہ ہمیں وہ دکھاتی ہے جو لوگوں کے درمیان نظر نہیں آتا۔ اسی لیے بہت سے لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ تنہائی خاموش ہوتی ہے، اور خاموشی میں بہت سی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ وہ آوازیں جنہیں ہم پورا دن مصروف رہ کر دبا دیتے ہیں، وہ سوال جن سے ہم بھاگتے رہتے ہیں، وہ خلا جسے ہم تفریح سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے آج کے دور میں انسان ہر وقت مصروف رہنا چاہتا ہے، ہر وقت فون، ہر وقت ویڈیوز، ہر وقت شور، ہر وقت کچھ نہ کچھ،
کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی خاموشی آتی ہے وہ اپنے آپ سے ملنے لگتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ ملاقات آسان نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسان واقعی بہتر بننا چاہتا ہے تو اسے اس ملاقات سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ اپنی تنہائی کو پاک کرنا چاہیے۔ اسے اپنی تنہائی کو عبادت گاہ بنانی چاہیے، ایسی جگہ جہاں وہ اپنے دل کی صفائی کرے، جہاں وہ خود سے پوچھے، میں اصل میں کس چیز کے لیے جی رہا ہوں؟ مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ میں کس چیز کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں؟ میں کس چیز کے لیے جھوٹ بول دیتا ہوں؟ میں کس چیز کے لیے سچ پر قائم رہتا ہوں؟ یہ سوال انسان کے اندر اترتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے دل کی تہیں کھلنے لگتی ہیں۔ دوست، اور یہاں ایک اور بہت ضروری بات ہے۔ بعض مرتبہ ہم زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر ہمارا دل مکمل یقین نہیں رکھتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہم کہتے ہیں رزق اللہ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کہتے ہیں دنیا وقتی ہے، لیکن پھر ہماری پوری زندگی کسی اور چیز کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ ذرا رک کر سوچیں، اگر واقعی میرا دل یقین کرتا ہے کہ اللہ کافی ہے تو پھر میں ہر وقت لوگوں کی منظوری کے پیچھے کیوں بھاگتا ہوں؟ اگر واقعی میں یقین کرتا ہوں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر میں حرام راستے کا لالچ کیوں محسوس کرتا ہوں؟ اگر واقعی میں یقین کرتا ہوں کہ دنیا وقتی ہے تو پھر میری سب سے بڑی فکر صرف دنیا کیوں بن جاتی ہے؟ یہ سوال دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ سوال میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ یہی خود احتسابی ہے اور یہی تزکیہ نفس کی ابتدا بھی ہے۔ ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم خود بھی نہیں دیکھتے، کچھ خوف، کچھ خواہشات، کچھ انا، کچھ دکھ، کچھ حسد، کچھ محبتیں، کچھ وابستگیاں، اور جب تک ہم انہیں دیکھیں گے نہیں ہم انہیں بدل بھی نہیں سکیں گے۔ اسی لیے تنہائی صرف آرام کرنے کی جگہ نہیں، تنہائی اپنے دل کو پڑھنے کی جگہ ہے، اپنی روح کو سننے کی جگہ ہے، اپنی نیت کو جانچنے کی جگہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پہلی بار یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں، اصل جنگ اندر ہے، اور اگر اندر کی جنگ جیت لی جائے تو باہر کی بہت سی جنگیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوست، تنہائی کا ایک اور رخ بھی ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں، وہ صرف اپنی اصلاح کے لیے بھی نہیں، بلکہ ایک بالغ انسان آہستہ آہستہ اپنی ذات سے بھی آگے نکلنا سیکھتا ہے۔ وہ تنہائی میں صرف یہ نہیں سوچتا میں کیسے بہتر بنوں، وہ یہ بھی سوچتا ہے میں دوسروں کی زندگی کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی عبادت صرف اپنی نجات سے آگے بڑھ کر مخلوق کی بھلائی تک پہنچ جاتی ہے، اور یہی ہماری اگلی اور آخری گفتگو کا مرکز ہے۔ دوست، اب ہم اس گفتگو کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں، اور یہی وہ حصہ ہے جہاں پوری بات ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی حقیقت صرف اس کے اعمال نہیں، اس کے دل کی سمت ہے، اس کی نیت ہے، اس کا محبوب ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ تنہائی انسان کا آئینہ ہے، وہاں انسان اپنے اصل چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے دل میں کچھ غلط نظر آ جائے تو پھر کیا کروں؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری سب سے بڑی محبت اللہ نہیں بلکہ میری انا ہے، میری شہرت ہے، میرا مقام ہے، میری خواہشات ہیں، تو پھر کیا امید باقی رہتی ہے؟ دوست، یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا مقصد صرف اپنے آپ کو پہچاننا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے، اور تبدیلی ہمیشہ دل سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں محبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ
اپنی سب سے بڑی محبت کی طرف چلتا ہے۔ آپ غور کیجیے، اگر کسی انسان کی سب سے بڑی محبت صرف دولت ہے تو اس کے فیصلے بھی آہستہ آہستہ دولت کے گرد گھومنے لگیں گے۔ اگر کسی کی سب سے بڑی محبت صرف لوگوں کی تعریف ہے تو وہ اپنی سچائی بھی لوگوں کی خوشنودی پر قربان کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی سب سے بڑی محبت صرف اپنی انا ہے تو وہ معافی مانگنے سے بھی انکار کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان وہی جھکتا ہے جہاں اس کا دل جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ اصل سوال یہ ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ یہ کیوں انسان کی روح تک لے جاتا ہے۔ دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن شاید اس کی گہرائی پر کم غور کرتے ہیں۔ یہ حدیث صرف عبادت کے بارے میں نہیں، یہ پوری زندگی کے بارے میں ہے، کیونکہ ایک ہی عمل دو الگ انسان کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کسی کی مدد کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، دوسرا شخص کسی کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ عمل ایک جیسا ہے لیکن دل مختلف ہے، اسی لیے اللہ دل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ دل ہی عمل کی اصل روح ہے۔ دوست، اب ذرا ایک اور سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر آج آپ کی زندگی سے تمام لوگ غائب ہو جائیں، کوئی آپ کو نہ دیکھے، کوئی آپ کی تعریف نہ کرے، کوئی آپ پر تنقید نہ کرے، تب بھی کیا آپ سچ بولیں گے؟ تب بھی کیا آپ انصاف کریں گے؟ تب بھی کیا آپ اچھے انسان رہیں گے؟ اگر جواب ہاں ہے تو شاید آپ کا کردار لوگوں کے لیے نہیں، سچ کے لیے ہے، اور یہی اخلاص ہے۔ لیکن اگر ہماری نیکی صرف اس وقت زندہ رہتی ہے جب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں، تو ہمیں اپنے دل سے ایک مشکل سوال پوچھنا چاہیے، میں اصل میں کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ اللہ کی یا لوگوں کی رائے کی؟ دوست، خود احتسابی کا مقصد خود سے نفرت کرنا نہیں، بلکہ خود کو سچائی کے ساتھ دیکھنا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے دل کو دیکھ لیتا ہے تبھی وہ اسے بدل سکتا ہے۔ اور دل کیسے بدلتا ہے؟ آہستہ آہستہ، ہر دن، ہر چھوٹے فیصلے کے ساتھ، ہر چھوٹی قربانی کے ساتھ، ہر بار جب آپ اپنی انا پر سچ کو اوپر رکھتے ہیں دل بدلتا ہے۔ ہر بار جب آپ اپنے غصے پر رحم کو ترجیح دیتے ہیں دل بدلتا ہے۔ ہر بار جب آپ اپنی خواہش پر انصاف کو اوپر رکھتے ہیں دل بدلتا ہے۔ کردار ایک دن میں نہیں بنتا، کردار ہزاروں چھوٹے فیصلوں سے بنتا ہے۔ دوست، اور تنہائی کا ایک اور خوبصورت استعمال بھی ہے۔ ہم اکثر تنہائی میں بھی صرف اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، میری زندگی، میرے مسئلے، میرا مستقبل، میری کامیابی، میری ناکامی۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان اپنے میں سے بھی آگے نکلنا شروع کرتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھ کر سوچتا ہے، میرے والدین کی زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے؟ میرے بہن بھائیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے دوست کس درد سے گزر رہے ہوں گے؟ میرے معاشرے میں کون خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہا ہے؟ میں کس انسان کی زندگی میں تھوڑی سی روشنی ڈال سکتا ہوں؟ یہ سوال دل کو بڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ انا ہمیشہ خود کے گرد گھومتی ہے، لیکن محبت دوسروں کے گرد بھی سوچنا سکھاتی ہے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں انسان واقعی بالغ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کی پوری زندگی صرف میں کے گرد نہیں گھومتی، اب اس کی زندگی ہم کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ دوست، مجھے لگتا ہے دنیا کو کامل انسانوں کی ضرورت نہیں، دنیا کو ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جو اپنے دل کو ہر روز صاف کرنے کی کوشش کرتے رہیں، جو ہر رات خود سے پوچھیں کہ آج میرے دل میں سب سے بڑی محبت کس چیز کی تھی؟ آج میں نے کس چیز کو اللہ سے زیادہ اہم بنا دیا؟
آج میں نے کہاں اپنی انا کو جیتنے دیا، اور کل میں ایک قدم بہتر کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ سوال انسان کو زندہ رکھتے ہیں، یہ سوال انسان کو منافقت سے بچاتے ہیں، یہ سوال انسان کو اپنی حقیقت سے جوڑے رکھتے ہیں۔ آخر میں دوست، اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو صرف اپنے اعمال کو مت دیکھیں، اپنے دل کو بھی دیکھیں، اپنے محبوب کو دیکھیں، اپنی سب سے بڑی خواہش کو دیکھیں، اپنی تنہائی کو دیکھیں، اپنی نیت کو دیکھیں، اور پھر خاموشی سے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اے اللہ، میرے دل کو اس چیز سے محبت عطا فرما جس سے تو محبت کرتا ہے، مجھے اس چیز سے نفرت عطا فرما جس سے تو نفرت کرتا ہے۔ میرے اعمال سے پہلے میری نیت کو پاک کر دے، میرے ظاہر سے پہلے میرے باطن کو درست کر دے، اور مجھے ایسا انسان بنا جس کی تنہائی بھی پاک ہو اور جس کی موجودگی بھی لوگوں کے لیے رحمت بن جائے، کیونکہ آخر کار انسان کی اصل پہچان وہ نہیں جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اصل پہچان وہ ہے جو اس کا دل خاموشی میں چاہتا ہے۔ اور جب دل کا محبوب اللہ، سچ، انصاف، رحم، علم اور خدمت بن جائیں تو آہستہ آہستہ پورا انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی تبدیلی کا نام اصل کامیابی ہے۔